अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट विद AKC। दोस्तों, कल 21 रमजान था और ये वो खास दिन था जब मौलाए कायनात काबे में जिन्होंने विलादत पाई और जो ईमान का काबा कहे जाते हैं यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम, उनकी यौम शहादत का दिन था। इस दिन को कई जो आशिक मौला अली हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको मनाया, इसके बारे में लोगों को बताया और साथ ही साथ में दोस्तों मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। दोस्तों, इसी रात को हजूर वकार मिल्लत ने भी अपनी तरफ से मौला अली इस्लाम के लिए खिराज अकीदत पेश की और साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें उन्होंने बयान की जो क्योंकि ये जो 21वीं शब है ये भी उन ताक रातों में आती है जो कि लैलतुल कद्र की एक रातों में से गिनी जाती है। यानी ये वो रात भी हो सकती है जिस रात की लैलतुल कद्र की रात हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का है कि जो रमजान का आखिरी जो अशरा है उसकी जो ताक रातें हैं उसमें मोमिनीन को लैलतुल कद्र को ढूंढना चाहिए, यानी इन किसी भी रातों में लैलतुल कद्र हो सकती है। तो दोस्तों, इस बयान के अंदर हुजूर वकार मिल्लत ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात की और साथ ही साथ में लैलतुल जो कद्र है उसके बारे में बात की और साथ ही साथ ये भी बताया क्यों सूफीज़्म के अंदर 27वीं शब को ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि ये लैलतुल कद्र है। इस बारे में उन्होंने बात की। साथ ही साथ में जो हमारे सिलसिले के जो बुजुर्ग है सैयदना अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनकी एक किताब के बारे में उन्होंने बात की है, इस किताब की खासियत क्या है इसके बारे में उन्होंने बताया और साथ ही साथ में जो दोस्तों आने वाला जो उर्स सैयदी है उस पर हुजूर वकार मिल्लत जो एक अपनी बुक लाने वाले हैं उस बुक के पीछे का रीज़न क्या है और इस बुक की खासियत क्या होगी ये भी हुजूर वकार मिल्लत ने बताया है। और दोस्तों साथ ही साथ में मौला अली अलैहिस्सलाम की आल में से जो मौला अली रज़ा है उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि जो हदीस कुदसी होती है वो क्या होती है और एक ऐसी हदीस कुदसी के बारे में उन्होंने बताया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। तो आइए दोस्तों हुजूर वकार मिल्लत को सुनते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। मुझ पर नाफिज फरमाया है कि मैं हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कुछ कलमात जो कुछ मुझे याद हैं वो मैं अर्ज़ कर दूं। आज माशाल्लाह आज ताक रातों की आज ये आखिरी अशरा शुरू हो गया और ताक रातों की ये पहली ताक रात है, पहली शब कद्र है आज। और हम समझते हैं कि हमारी शब कद्र, हमारी बड़ी रात माशाल्लाह एक बहुत अच्छी निस्बत से शुरू होती है। सबसे पहली निस्बत कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम पाक उतारा और ये एक रात जो है इसकी फजीलत आपको कुरान पाक में आप पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि सलाम सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात की फजीलत अपने कलाम पाक के ज़रिए हमको वदियत फरमाई है, हमको अता करी है। उसके सिलसिले में मुझे अपने दादा हज़रत हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह का एक कौल याद आता है। दादा हसन मियाँ फरमाते थे कि इस रात में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने मफ़हूम हदीस है, आपने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो, क्योंकि जो इस रात को तौबा इस्तग़फ़ार ज़िक्र में जो इस रात को बिताता है तो उसका शुमार बख्शे हुओं में हो जाता है, उसके अगले पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से माफ़ हो जाते हैं। तो ये मफ़हूम हदीस है। इस सिलसिले में 21, 23, 25, 27, 29 ये जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, इन रातों में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, उसके हबीब की बारगाह में दुरूद पढ़ना चाहिए और उसके औलिया का जिक्र करना चाहिए। तो इस सिलसिले में दादा हसन मियाँ साहब फरमाते थे कि आदमी मुतय्यन कैसे करे कि इन इतनी बहुत सारी रातों में लैलतुल कद्र कौन सी है। तो हालांकि रसूलुल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है कि हम जो है ना इन सब रातों को हमको शुमार करना है, मगर सूफिया जो है बाज़ मौक़े पर ऐसे नुकात अता फरमाते हैं
کہ جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمل کلام کی تفسیر ہو جایا کرتی ہے. تو دادا فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ جو کلمہ ہے لیلۃ القدر، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے لیلۃ القدر، یہ 9 کلمات ہیں، اس کے اندر 9 الفابیٹس ہیں، اور یہ 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک وما ادراک ما لیلۃ القدر، 2 ہے نا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تیسری مرتبہ. تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر ہوتا ہے، 3 مرتبہ آتا ہے، اور 9 کلمات کا مجموعہ مرکب یہ جو ہے یہ بنتا ہے، ایک پورا کلمہ بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد دادا فرماتے تھے کہ اس 9 کو جب 3 سے ہم ضرب دیتے ہیں تو 27 کا عدد ہمارے آتا تھا. تو یہ میں نے اپنے بہت بچپن میں اپنے دادا سے روایت سنی تھی. اب اس کو درایتاً میں اس وقت اس کے سلسلے میں اس کی درایت بیان نہیں کر رہا ہوں، بس اس کو روایتاً میں اپنے دادا سے میں نے اس وقت آپ کے سامنے نقل کیا، تاکہ ہم لوگ جو الحمدللہ 27 تاریخ کو اکثر ہماری اس اطراف میں ہمارے بمبئی ہے یا ہمارے ہندوستان میں اکثر لوگ جو ہیں بڑی رات مناتے ہیں، مگر ہم الحمدللہ 21 تاریخ سے شروع کرتے ہیں. اور آج کی رات ہمارے لیے بڑی فضیلت والی اس لیے ہے کیونکہ اس رات کو اس شخصیت کی شہادت سے نسبت ہے کہ جس شخص کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم نے سبحان اللہ شرف مولائیت بخشا اور ان کو بشارت سنائی غدیر خم کے میدان غدیر خم میں ان کا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور پھر اس کے بعد اسی سلسلے میں اس روایت کی کنٹینیویشن کے اندر حجۃ الوداع میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو واپسی میں ارشاد فرمایا تھا، اور حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین ما لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و اہل بیتی تو وعترتی اہل بیتی. تو یہ چند روایتیں ہیں جس سے ہم کو، اور بہت ساری روایتیں، ابھی میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں انشاءاللہ عرس شہیدی کے موقع پر یہ کتاب آئے گی، اس میں فضیلت اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے اعلام، یعنی حضرت علامہ باقلانی ہیں، علامہ کوثری ہیں، اور دیگر محدثین، خاص طور پر جن کی امہات کتب مدارس میں چلتی ہیں، منتہی کتب جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، اور دیگر اصحاب کرام کے فضائل اور ان کے خود صحابہ کے اقوال، ان سب سے جو ہے یہ مسئلہ تفضیل جو ہے، یہ مسئلہ ہمارے اس اکناف اور اطراف میں ایسا ہے کہ مسلمانوں میں اس میں کافی تفرقے واقع ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک تحقیقی مطالعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ جب آئے گی تو علماء کی بارگاہ میں اس کو ہم پیش کریں گے. بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس وقت کہ یہ رات ہمارے لیے کئی گنا فضیلتوں والی ہے، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور یہ رات مولا علی سے منسوب ہے. اور وہ مولا علی کہ جن کو صرف ہم نے نہیں مانا بلکہ جن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے مانا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جن کو سیدنا عمر نے مانا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بڑھ کر آپ کا ماتھا چوما اور ارشاد فرمایا یا علی بخن بخن انت مولایا و مولا المؤمنین، اے علی تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے مولا ہو اور سارے مومنین کے مولا ہو. اور اس رات میں جو آخری کلمات حضرت مولا کائنات، اصل میں یہاں پہ 21 تاریخ کو آپ کا وصال شریف ہے، اور آپ لوگ اگر اپنے جو سلسلے برکاتیہ سے منسوب ہیں، اگر آپ لوگ اپنے شجرے کھولیں گے تو اس میں یوم وصال 19 ہے، جسے لیلہ ضربت کہتے ہیں. تو یہ جو ہے جس رات میں ابن ملجم خبیث لعنتی نے حضرت سیدنا امام علی پر قاتلانہ حملہ کیا فجر کی نماز کے وقت، تو یہ وہ تاریخ ہے، اور اسی کو ہمارے مشائخ نے جو ہے دراصل
آپ کا یوم وصال جو ہے وہ تصور کیا، کیونکہ اسی کے بعد 2 دن بعد جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو آپ نے جو آخری کلمات ارشاد فرمائے ہیں سیدنا علی نے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ اطمینان اور وہ ایقان اور وہ ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے جو ہمارے آقا اور مولا اور ہم سب کے سلسلوں کے امام، جتنے سلاسل اس میں سے کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے، اہل سلسلہ میں سے کوئی ایسا شیخ نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ ہمارا منتہا، جو ہماری سند کا منتہا ہے وہ علی نہیں ہے۔ جتنی اسانید حدیث ہیں، جتنے اسانید طریقہ ہیں، جتنے سلاسل کی اسانید ہیں، سیدنا ابو الحسین احمد نوری مہروی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے النور والبہاء فی اسانید الحدیث والسلاسل الاولیاء۔ یہ کتاب سیدنا نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک چیز ہے خلافت، جو عام طور بہت عام ہو گئی ہے کہ ہر کس و ناکس کو خلافت دے دی جاتی ہے، ورنہ دراصل خلافت کا طریقہ یہ ہے اور مرید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب طالب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو سامنے بٹھا کر 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، 2 چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے قراءت الشیخ یا ایک ہوتی ہے قراءت علی الشیخ۔ قراءت الشیخ کا مطلب یہ ہے کہ طالب بیٹھا ہوا ہے اور شیخ روایت حدیث، مسلسل روایات جو ان کے پاس ہیں، جو اسانید مسلسلہ ان کے پاس ہیں، ان کو وہ بیان کر رہے ہیں اور طالب سن رہے ہیں، مرید سن رہے ہیں، یہ ہوتی ہے قراءت الشیخ۔ اور دوسرا ہے قراءت علی الشیخ۔ قراءت علی الشیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ طالب پڑھ رہا ہے سند کو اور اس کے بعد روایت کو، اور اس کی تصحیح اگر ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے تو شیخ کر رہا ہے، اور اسے قراءت علی الشیخ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگوں کے اور اسلاف کے زمانے میں مرید کرنے کا اور خلافت دینے کا۔ اور ہمارے خاندان میں ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ وہ کتاب ہے النور والبہاء فی اسانید الحدیث و سلاسل الاولیاء۔ اس کتاب میں کے اوپر باقاعدہ جب کسی بندے کو، کسی طالب کو خلافت دینا ہوتی تھی تو اس کو اسی پر سند خلافت لکھ کے دی جاتی تھی، اسی پہ لکھ کے دی جاتی تھی۔ اور یہی اس کے اندر ہماری خاندانی سندیں بھی ہیں جو ہمارے بزرگ لے کے آئے واسط کے، مدینے سے واسط ہوتے ہوئے، اور اس کے اندر وہ اسانید بھی ہیں جو سیدنا علی رسول احمدی اور سراج الامہ سیدنا عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ علی رسول احمدی جو حضرت نوری میاں صاحب کے سگے دادا ہیں، ان کے استاد مکرم تھے حضرت عبد العزیز محدث دہلوی۔ اور بہت کم برکاتیوں کو یہ معلوم ہے کہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ فیض یافتہ ہیں علی رسول صاحب کے بڑے ابا، یعنی ان کے تایا ابو الفضل آل احمد اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو اس میں ہماری خاندانی حدیثیں بھی ہیں، سندیں بھی ہیں اس کتاب کے اندر، اور وہ اسانید بھی ہیں جو حضرت سیدنا عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ اس میں ایک سند جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، اور وہ سند شروع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیسا پور ایران کے منطقہ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے محدث، بہت سارے فقہا، بہت سارے علماء، حفاظ حدیث، یہاں تک کہ جن کو حجت کہا جاتا ہے، بڑے علماء حجت کہلاتے تھے، اور جو حافظ، جن کو آج ہم لوگ، ہماری قوم علماء کی قدر نہیں کرتی آج کل کے زمانے میں، حافظ جی کر کے پکارتی ہے۔ یہ لقب جو حافظ کا لقب ہے، یہ اصل میں بہت ہی معظم، بہت ہی مکرم، بہت ہی معقر یہ لقب ہے، اور یہ صرف اس شخص کو دیا جاتا تھا جس نے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد کری ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو 2 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں تو اس کو کیا ہم حافظ کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے 3 لاکھ اگر یاد ہیں؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت ہیں،
اور فن حدیث کے اندر آپ کا بڑا نام ہے، آپ حبر ہیں، آپ اعلام میں سے ہیں، اعلام اہل سنت میں سے ہیں. ان کی کتابیں اس وقت ہمارے لیے جو طلبہ ہیں، ہم علم دین کے طلبہ، ہمارے لیے امہات میں، ہمارے لیے مصادر میں شمار ہوتی ہیں رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو 3 لاکھ حدیثیں، آپ یہاں سے سمجھیں کہ حدیث کا مطلب صرف متن یعنی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا صرف وہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب جب فن حدیث کا جو طالب ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ متن کے ساتھ سند، یعنی جس نے رسول اللہ سے اس کو تسلسل کے ساتھ سنا اور پھر اس کے بعد جو راوی ہے اس تک پہنچایا، پوری سند کہلاتی ہے. وہ جو محدث ہوتا ہے اس کو نہ صرف متن حدیث یاد ہوتا ہے بلکہ اس کو رسول اللہ سے لے کر اس تک جتنا سلسلہ ہے لوگوں کا، صرف نام نہیں، نام کے ساتھ اس کی ولدیت، وہ کہاں پہ پیدا ہوا، کہاں پہ انتقال کیا، اس کے زمانے میں سیاسی حالات کیا تھے، اس کا ذریعہ معاش کیا تھا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، اس نے کون کون سی کتابیں ترتیب دی، اس کے بارے میں دیگر محدثین اور علماء نے کیا کلام کیا، اس کے اوپر جرح کن لوگوں نے کی ہے، اس کی مدح کتنے لوگوں نے کی ہے. یہ تمام حالات جو ہیں وہ سند میں آتے ہیں. یہ تمام حالات جو سند کا عالم ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. اور سبحان اللہ ہمارے خاندان میں ایک روایت ایسی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی روایت کردہ ہیں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام. آپ کا مدار مبارک مشہد میں، اور الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کے دربار کے اندر حاضری دی ہے، اور مشہد کے اندر سیدنا امام علی رضا کے ہاں، اور اس نیشا پور علاقے میں جہاں سے بات شروع کی تھی، ایران میں جب آپ نازل ہوئے، آپ تشریف لائے تو آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے. آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے امام علی رضا. تو لوگ آئے اور آنے کے بعد جوک در جوک آ کر آپ کے گھوڑے کی زین پکڑ لی اور آپ کے قدموں میں گر پڑے. تو جو علماء نیشا پور تھے انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ایسا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو تم ایسے پریشان مت کرو، بلکہ ان کے سینے میں جو علوم جو ان کے سینے میں ہیں تو ان کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ تمہارے رسول کی تعلیمات کیا ہے، تمہارے رسول کس حق کو لے کر، کس حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تشریف لائے. تو پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. امام علی رضا نے نقاب ہٹایا اور آپ نے با ادب بیٹھ کر حدیث رسول پڑھنا شروع کری اور آپ نے سند بیان کی. آپ نے کہا انا علی رضا ابن موسیٰ رضا ابن جعفر صادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام سیدنا علی زین العابدین ابن الامام حسین الشہید ابن الامام سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وانہ روى عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی حفظ من عذابی، او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اس سند میں بیان کرتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے باپ موسیٰ رضا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ جعفر صادق سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ محمد باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ علی زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام حسین شہید کربلا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ علی بن ابی طالب سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور رسول اللہ روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اس حدیث کے بیچ میں جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، it is my fort، یہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے روایت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس سے برکت حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو روایت ہے اس کی سند کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
हदीस की अहमियत और फौकियत और उसका मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर है मतन का, मगर महज इसकी सनद के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ आले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो फरमाते हैं सिर्फ इसकी सनद अगर तुम किसी पागल और मजनून के कान में पढ़ के फूंक दोगे तो वो अल्लाह के हुक्म से इफाका पा जाएगा। ये सनद की, और ये सनद अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे मुर्शिदों ने अपने खानदान में महफूज रखकर हम तक पहुंचाई है अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू व। तो दोस्तों ये था हुजूर वकार मिल्लत का वीडियो, जिसके अंदर हमने मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना, साथ ही साथ में सबे कद्र के बारे में भी सुना, और साथ ही साथ में हुजूर अब्बुल हुसैन अहमद नूरी की जो बुक थी उसके बारे में सुना, और कौन सी बुक हुजूर वकार मिल्लत लाने वाले हैं उसके बारे में भी सुना, और साथ ही साथ में हदीस कुदसी के बारे में भी जाना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।